अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं उस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। आज मैं जल्दी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि अपलोडिंग में कितना वक्त लगेगा। कल रात मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो तकरीबन 1 बजे ख़त्म हुई थी, लेकिन अपलोडिंग में 27 मिनट लग गए। तो मेन अब बात ये है कि मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में 10 नहीं हुए, अभी 9:30 पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कब तक ये अपलोड हो जाती है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी हो जाए। वैसे आज नेट की स्पीड अच्छी है तो मैं भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, अगर मैं जल्दी रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई तो कल के एपिसोड पे आप लोगों के बहुत सारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ की तरह हमारी विनर हैं सबा मलिक, एंजल शाह, एक न्यू है नावल लाइब्रेरी लवर। थैंक यू, आपने भी कमेंट किया, आपका कमेंट भी बहुत पसंद आया। तारा रानी, रिजवान अहमद, उसके अलावा भी बहुत सारे, खासकर अज़रा भी। जी अज़रा भी, आपका मैंने कमेंट कल रीड किया था और आपका जो डिमांड है टक 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 करके मारने वाले की, तो आप फ़िक्र ना करें, हमारा कसाई बैठा हुआ है सबको काटने के लिए। तो ये सब कटेंगे, सबका गला कटेगा और डब्ल्यू का पेट फुल होगा। उसका बहुत बड़ा पेट है ना, तो आसानी से वो फुल नहीं होता। तो उसको डिनर में अलग, लंच में अलग, ब्रेकफास्ट में अलग बंदा चाहिए होता है। तो हम थोड़ा सा सब्र करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। मर्म कायज़ान, किस्त नंबर 8, तहरीर अरीज शाह। आज मेरा 2 एपिसोड देने का मूड था, लेकिन मैंने क्या किया कि एक ही एपिसोड को 2 के बराबर कर दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 एपिसोड अपलोड करते हुए और फिर रिकॉर्डिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो मेरे से होता नहीं है। फिर दूसरी वाली एपिसोड पे नेट बंद हो जाता है। तो मतलब कोई, आप समझ गए ना। अब आप ये ना कहना कि इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं है सेंस आपको समझ में नहीं आया होगा, जिसको नहीं लगता। वो ऐसा होता है कि जब मैं दूसरी वाली एपिसोड होती है वो बहुत लेट चली जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक साथ दोनों अपलोड कर दूँगी। तो आज 8 तारीख को 8वीं किस्त, और इंशाल्लाह जितनी भी मैं लॉन्ग कर सकूं करने की कोशिश करूंगी। अगली एपिसोड की बात करें, उसकी नहीं, ये तो डबल एपिसोड है। मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं लॉन्ग से लॉन्ग अपनी वीडियो करूं, तो ताकि हमारा नावल जल्दी ख़त्म हो। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं बातें नहीं करूंगी, अब मैं नावल रीड करूंगी। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट आप लोग स्किप कर देना प्लीज़। जिनको मेरा बोलना पसंद नहीं है वो लोग, जिनको मेरा बोलना अच्छा लगता है वो सुनते रहें। लव यू। मर्म कायज़ान, किस्त नंबर 8, तहरीर अरीज शाह। फैसल भागता हुआ 2-3 आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा था। मर्म, तुम ठीक हो ना? तुम अकेली हो? वो आदमी कहाँ गया जिस पर गोलियां चलाई गई थी? वो परेशानी से इससे पूछने लगा था। फैसल भाई, आपने वापस आने में बहुत देर कर दी। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे। 2 आदमी ले गए हैं इन्हें, वो इसे तफसील से बता रही थी, जबकि फैसल के साथ आए लोग अब गाड़ी को चेक कर रहे थे, जिसकी हालत से ही वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि गाड़ी पर किस कदर शदीद हमला हुआ है। असल में मुझे इन लोगों की ज़ुबान नहीं आती। ये एक तरह की अरबी ही है, लेकिन अरबी से बहुत अलग है। मैंने बहुत कोशिश की इनकी ज़ुबान समझने की, लेकिन इन्हें समझाते हुए मुझे बहुत वक्त लग गया।
یہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، ورنہ شاید میں جلدی واپس آ جاتا۔ وہ اسے وجہ بتا رہا تھا دیر سے آنے کی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اردو میں بات کر رہا تھا، مریم نے انکشاف کیا تھا۔ ہاں، شاید ان لوگوں کا تعلق انڈیا سے یا پھر پاکستان سے ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں مصر آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، باقی سب کچھ یہ لوگ خود پتہ لگا لیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس بن سکتا ہے کہ ہمیں گواہی وغیرہ دینی پڑ جائے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بتایا تھا۔ چلو آؤ، ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، یہاں بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ جبکہ مریم نے ایک نظر وہ گاڑی دیکھی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اللہ پاک آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ آپ نے اس شخص کی جان بچا لی، ورنہ جتنا شدید حملہ اس پر ہوا تھا، اس کے بچنے کے بالکل بھی کوئی چانسز نہیں تھے۔ بے شک آپ بے نیاز ہو، اب یقیناً وہ آپ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کرے گا۔ وہ آدمی میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کی جان بچائی، حالانکہ میں نے صرف اور صرف اس کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے تھینک یو بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ تم نے اسے گاڑی سے نکالا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چیز کے لیے بے چین ہو کہ کوئی اسے گاڑی سے باہر نکالے، اسی لیے وہ تمہارا شکر گزار ہوگا۔ یا ممکن تھا کہ اس گاڑی میں رہنے سے اس کی جان چلی جاتی۔ یقیناً اللہ پاک نے تمہیں اسے بچانے کے لیے ہی بھیجا ہوگا۔ تم نے ایک انسان کی جان بچائی ہے اور تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے، اور اسے تمہارا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہمارے مصر میں رہتے ہوئے تمہاری اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی تو تم اس کا تھینک یو ایکسپٹ کر لینا۔ ویسے تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ نہیں، بہت زیادہ اندھیرا تھا اور اس کا چہرہ پورا خون سے لت پت تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی۔ ہاں، لیکن شاید میں اسے پہچان لوں گی۔ نیم اندھیرے میں جتنا میں نے اسے دیکھا
اتنی پہچان تو مجھے ہے۔ چلو یہ اچھی بات ہے۔ اگر وہ تمہیں تھینک یو بولنے کے لیے آیا تو تم اسے پہچان لو گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے آیا تھا۔ چلو جاؤ، اب تم آرام کرو، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ وہ اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ مریم کے دل میں ہر لمحے کے ساتھ فیصل کے لیے عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سچ میں ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ تم ٹھیک ہو نا قائزان؟ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا حملہ کروانے جا رہا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ گاڑی بلٹ پروف تھی، ورنہ نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ وہ دونوں اسے ہسپتال لے کر آئے تھے، جبکہ بیڈ پر لیٹا وہ بالکل پرسکون سر کے نیچے ہاتھ رکھے اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی جو وہاں تمہارے ساتھ کھڑی تھی؟ اندھیرے میں ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے اسے کیا کہا؟ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری جان بچائی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ میری مددگار تھی، میرے لیے مسیحا تھی۔ اسی کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے لیے کیا مشکل تھا وہاں جو تم خود نہیں کر سکتے تھے؟ اس لڑکی نے آ کر کیا۔ رفیل کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا، وہ پھر سے بولا تھا۔ اس گاڑی سے باہر نکلنا تمہارے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی نے تمہاری جان بچائی؟ وہ حیران تھے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ آج میں زندہ ہوں تو اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں کہ میں ڈوب کر مر جاتا۔ وہ اس کی لبوں کی بڑبڑاہٹ کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کیا بول رہا تھا وہ سمجھ نہ آیا، کیونکہ آواز بہت کم تھی۔
اس لڑکی نے میرے سر پر کچھ باندھا تھا۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ کوئی کپڑا تھا۔ شاید اس نے اپنے دوپٹے وغیرہ سے پھاڑ کر تمہیں باندھا تھا۔ شاید اس نے تمہارا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ رسل نے اسے تفصیل سے بتایا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرانگی سے اب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تو شاید اسی کمرے میں ہوگا جہاں ڈاکٹر نے تمہاری مرہم پٹی کی تھی۔ شاید وہ ان لوگوں نے ہی بن میں پھینک دیا ہوگا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک کائسان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مجھے وہ چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ میں تمہیں 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں۔ مجھے لا کر دو وہ کپڑا کہیں سے بھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے رسل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنا پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کا غصہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کائسان، ایسا بھی کیا ہے اس کپڑے؟ مجھے چاہیے وہ کسی بھی قیمت پر۔ 10 منٹ۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ رسل ہاں میں سر ہلاتا اپنا گریبان چھڑاتے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ایک معمولی سے کپڑے کے لیے تم؟ وہ کپڑا میرے لیے معمولی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا رفیل، ورنہ اگلی دفعہ میں تمہیں سمجھاؤں گا نہیں۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ رفیل حیران رہ گیا۔ میں جا کر رسل کی مدد کرتا ہوں اس کپڑے کو ڈھونڈنے میں۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر بھاگ گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کائسان کی نظروں کا سامنا کرنے کا۔ ایسا بھی کیا ہے اس معمولی سے کپڑے میں کہ کائسان اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہے؟ وہ دونوں اس کمرے کی چھان بین کر رہے تھے، بلکہ چھان بین کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کمرے کی پوری حالت خراب کر دی تھی، لیکن اس کپڑے نے نہ ملنا تھا، وہ نہ ملا۔ پتہ نہیں اس کپڑے میں کیا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈو اس سے پہلے کہ کائسان ہم دونوں کی منڈی الگ کر دے۔ تم دیکھ نہیں رہے وہ کتنا زیادہ غصے میں تھا؟ مجھے تو یقین ہے کہ اگر وہ کپڑا ہمیں نہ ملا تو وہ ہم دونوں کو بھی ختم کر دے گا۔ ارے مل جائے گا، مل جائے گا، ڈرا کیوں رہے ہو؟
ڈھونڈ تو رہے ہیں نا ہم اسے۔ قائزان سے خوف آ رہا تھا اور رسل اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ جتنے غصے میں لگ رہا تھا، مطلب صاف تھا کہ ان دونوں کی جان خطرے میں ہے اور ان دونوں کو وہ کپڑا ڈھونڈ کر اپنی جان بچانی تھی۔ آپ لوگ اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک خوبصورت سی نرس اندر داخل ہوتے ہوئے ان سے اپنی زبان میں سوال کرنے لگی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت نرس تھی۔ رفیل اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، لیکن رسل کے اشارے نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اگر وہ یہاں پر فلرٹ کرتا تو یقیناً رات تک وہ ڈبلیو کا ڈنر بن سکتا تھا۔ دیکھیں سسٹر، یہاں پر ہمارے بھائی کی ایک بہت ضروری چیز رہ گئی ہے۔ کل ہم یہاں پر اس کی مرہم پٹی کروا رہے تھے نا، تو اس کے سر پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا کہیں نہیں مل رہا۔ اصل میں وہ کپڑا اس کی محرومہ ماں کا دوپٹہ تھا۔ وہ ہمیں ہر حالت میں چاہیے۔ کیا پلیز آپ اسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ رفیل کہانی بناتے ہوئے بولا۔ کیونکہ وہ اس لڑکی کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا بھائی ایک انجان لڑکی کے دوپٹے کے ٹوٹے کے پیچھے اتنا پاگل ہے کہ وہ نہ ملنے پر انہیں اپنے بچے کا ڈنر بنانے کے لیے بھی ایک دفعہ نہیں سوچے گا۔ اچھا، وہ ساری گندگی تو ہم نے یہاں سے اٹھوا دی تھی۔ وہ تو شاید اب کچرے کے کنٹینر والے اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ آپ کو نیچے جا کر چیک کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کنٹینر والے ابھی نہ آیا ہو۔ ویسے وہ 8 بجے آ جاتا ہے۔ ابھی 8 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں۔ آپ پلیز چیک کر لیجیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس ہینڈسم اینگری ینگ مین کی کوئی بھی چیز اس طرح سے ضائع ہو جائے، اور وہ تو اس کی ماں کی تھی۔ یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ خاص ہوگی۔ نرس جیسے اس کے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ رسل، تم قائزان کے پاس جاؤ، میں کنٹینر والے کے پاس جا کر چیک کر کے آتا ہوں۔ اللہ کرے تو وہ ٹکڑا مل جائے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر اس کے ساتھ نیچے آیا تھا، لیکن کنٹینر والا سارا کچرا اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے گاڑی نکالی تھی اور کنٹینر والے کے پیچھے اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سارا کچرا بہت سارے کچرے میں مکس ہو چکا تھا۔ اتنے سارے کچرے میں
اسے ڈھونڈنا ناممکن سی بات تھی۔ یا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں قائزان کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ میں تو شام کی فلائٹ بک کروا کر یہاں سے انڈیا بھاگ رہا ہوں۔ رفیل پورا پلان بنا رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہاں پہنچنا تو قائزان کے بس کی بات ہی نہیں۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو اس کا حل نکالنا چاہیے۔ وہ لڑکی یقیناً اسی ہوٹل میں رہتی ہوگی اور دوپٹے کا باقی حصہ شاید اسی کے پاس ہوگا۔ ہمیں امید چھوڑنی نہیں چاہیے۔ رسل اس انداز میں بولا کہ رفیل کو لگا جیسے امید کی کرن جاگ آئی ہو۔ ہیلو، ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے۔ کل آپ کے ہوٹل کے پچھلی طرف ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا رات کو۔ وہاں ایک لڑکی تھی۔ کیا ہم اس لڑکی سے مل سکتے ہیں؟ اصل میں اس لڑکی نے ہمارے بھائی کی جان بچائی ہے۔ ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ 1.5 گھنٹے میں کر کے یہاں پہنچے تھے۔ جی بالکل، کیوں نہیں؟ ہم آپ کو ابھی ان سے ملوا دیتے ہیں۔ اب کیسے ہیں وہ جن کا کل رات کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ ریسیپشن پر کھڑی خوبصورت سی لڑکی رسل کی پرسنالٹی سے امپریسڈ ہوئی تھی، لیکن رسل اسے منہ نہیں لگا رہا تھا، اسی لیے وہ ہنس کر رفیل سے باتیں کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت رفیل کی بھی اپنی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ جی میری بہن، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جلدی سے اس لڑکی کو بلوا دیجیے۔ رسل نے تنگ آ کر ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ لڑکی تھوڑا پروفیشنل انداز میں جلدی سے فون اٹھا چکی تھی۔ ہیلو میم، کیا آپ ہم سے عربی میں بات کریں گی، انگلش میں یا اردو میں؟ اس لڑکی نے سوال کیا تھا۔ مریم کو سمجھ تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن اس نے سارے جملے میں اردو لفظ سن لیا تھا۔ جبکہ لڑکی نے فون ساتھ کھڑے آدمی کو پکڑا دیا تھا۔ شاید اسے اردو نہیں آتی تھی۔ السلام علیکم میم، کل رات آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ وہ لوگ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ آپ پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر نیچے آ جائیں اور ان سے ملاقات کر لیجیے۔ ہم آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو واپس جانے کی جلدی ہے اور پلیز ان سے کہیے گا کہ کل رات جو دوپٹہ انہوں نے پھاڑا تھا، اس دوپٹے کا باقی حصہ بھی وہ آتے ہوئے ساتھ لے آئیں۔
رفیل نے بیچ میں بڑی جلدی دکھائی تھی۔ رسل نے اسے گھورا تھا لیکن رفیل نے زیادہ اثر نہ لیا۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آتی ہوں ابھی۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کرنے لگی تھی۔ میم، جو دوپٹہ آپ نے کل رات کو پھاڑا تھا، اس دوپٹے کا باقی حصہ لے آئیے گا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کر، جبکہ دھیان سامنے بیڈ پر پڑے اس دوپٹے کے ٹکڑے پر گیا تھا جو کل رات اس نے اس آدمی کو باندھا تھا۔ باقی کا دوپٹہ ابھی اس کے پاس ہی تھا، جو بہت چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے اب اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ فیصل بھائی تو یہاں پر ہیں ہی نہیں، تو مجھے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے نقاب کر لینا چاہیے۔ اچھا ہی ہے میں زیادہ کسی کے سامنے نہ آؤں۔ کل رات تو اندھیرا تھا، اسی لیے فیصل بھائی نے مجھے نقاب کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے پاکستان سے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہاں زیادہ لوگوں کی نظر میں نہیں آنا۔ وہ نقاب کرتے ہوئے اپنے چہرے کو ٹھیک سے چھپا کر باہر نکلی تھی۔ ہاتھ میں دوپٹے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اسے لانے کے لیے کیوں کہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں باہر صوفے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے جب ریسیپشن نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے انہیں سلام کرنے لگی۔ یقیناً وہ وہی دو لڑکے تھے جو کل رات کو اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آپ دوپٹہ لائے ہیں؟ رفیل نے جلدی سے سوال کیا تھا۔ وہ دونوں اس سے اردو میں بات کر رہے تھے۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ اسے ان کی زبان نہیں آتی۔ جی میں لائی ہوں۔ وہ جیسے ہی دوپٹہ ان کے سامنے کرنے لگی، رفیل نے اس سے چھین لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو اس سے بھی خوبصورت دوپٹہ لے کر دیں گے، لیکن فی الحال ہمیں جانا ہے۔ چل۔ وہ رسل کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ جو ان کی طرف سے شکریہ کی منتظر تھی وہ بھی کھڑی رہ گئی۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مجھے نام تو پوچھنے دے اس لڑکی کا۔ رسل نے اسے روکنا چاہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ واپس آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ رفیل کا تو وہاں ایک سیکنڈ رکنے کا ارادہ نہ تھا۔ ابے سالے، نام کا اچار ڈالنا ہے کیا ہمیں دوپٹے کا؟ یہ
ٹکڑا چاہیے تھا، مل گیا، اب چل یہاں سے۔ وہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ مرد اس کی جلد بازی سے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اپنا نام بتایا تھا۔ مریم؟ نہیں، مرم۔ اس کے غلط نام لینے پر اس نے پھر سے اپنا نام اسے بتایا۔ بہت اچھا نام ہے آپ کا مریم باجی۔ اگر زندگی رہی تو پھر سے ملیں گے۔ چل سالے، ورنہ اب وہ دوپٹہ مل جانے پر بھی ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ شوہر کیوں اس کے عرصے کے نیچے آنا چاہتا ہے؟ وہ مریم کو بات کرنے کا موقع دیے بنا ہی اسے گھسیٹ کر لے گیا تھا، جبکہ اس کے پھر سے مریم کہنے پر اب کی بار اسے غصہ آ گیا تھا۔ عجیب جاہل لوگ تھے یہ، کس طرح کا شکریہ ادا کر کے گئے تھے وہ اس کا۔ اگر یہ لوگ دوبارہ آئے تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا شکریہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ اور اگلی دفعہ آئے تو اس چھوٹے والے لڑکے کو کہہ دینا کہ اپنے نام کا اچار ڈالے۔ مجھے میرے نام کا اچار نہیں ڈلوانا، پاگل آدمی۔ وہ غصے سے ریسیپشن والے کو بولتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ خود حیران تھے ان لوگوں کے انداز پر۔ لے آئے قائزان، ہم لے آئے وہ دوپٹے کا ٹکڑا، یہ لو۔ رفیع نے اتنا خوش ہو کر وہ ٹکڑا اس کے حوالے کیا تھا جیسے وہ کوئی خزانہ لے کر آیا ہو۔ یہ وہ ٹکڑا نہیں ہے، اس نے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا تھا، حالانکہ وہ راستے میں دوپٹے کے ٹکڑے کو کاٹ کر لائے تھے اور اس پر خون بھی گرا دیا تھا تاکہ قائزان کو یقین آ جائے۔ اس کی ایک سائیڈ پر دھاگے سے ڈیزائن بنا ہوا تھا، لیکن اس پر تو کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ قائزان، تم کل رات اپنے ہوش میں نہیں تھے تو تمہیں ڈیزائن کا کیا ہوش ہوگا؟ رفیع کی مری مری سی آواز نکلی تھی۔ سچ سچ بول دو اور یاد رکھنا، قائزان کاظمی ہر وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتا ہے۔ ہاں، ہم گئے تھے وہاں، اس ہوٹل میں، اس لڑکی سے اس کے دوپٹے کا باقی پیس لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان ہسپتال والوں نے اسے ضائع کر دیا تھا۔ رسل نے سچ بتانا بہتر سمجھا تھا۔ اچھا، تو ملاقات کر کے آئے ہو؟ وہ ایک سائیڈ سے اپنے لب دانتوں میں دبائے مسکرایا تھا۔ وہ جب مسکراتا تھا تو ہمیشہ ایک سائیڈ سے مسکراتا تھا، اور جس سائیڈ سے اس کی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی
وہاں ہری گہری کرسٹل آنکھ کے نیچے، ذرا سا نیچے، ایک چھوٹا سا گڈھا بن جاتا تھا جو دکھنے میں اسے بہت پرکشش بنا دیتا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ بہت خطرناک تھی۔ صبح اس کی اس مسکراہٹ نے رسل کو ڈرا دیا تھا اور اب بھی اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم یہ دوپٹہ اسی لڑکی سے لے کر آئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے ہماری اس سے، وہ اس ہوٹل میں روم نمبر 232 میں رہتی ہے۔ رسل نے تفصیل بتائی تھی۔ نام پوچھا ہوگا تم لوگوں نے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دوپٹے کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پر باندھا تھا۔ مریم نام تھا اس کا، رفیل نے فوراً کہا۔ بکواس بند کر، اس کا نام تھا، ایک منٹ مجھے یاد کرنے دو۔ مریم نہیں تھا، کچھ الگ تھا، کچھ نیا سا تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، مرم نام تھا اس کا۔ ہاں، مرہم پٹی ہی نام تھا، مجھے بھی یاد آ گیا، رفیل نے خوش ہو کر کہا تھا۔ مرم، قائصان نے نام دہرایا تو ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرا اور اس کا نام جوڑ کر دیکھو کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ ان دونوں کی آواز جیسے گلے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا میں تم لوگوں کا ٹیچر ہوں؟ دونوں نام ایک ساتھ لے کر بتاؤ کہ کیسے لگ رہے ہیں۔ مرم قائصان کاظمی۔ ناٹ بیڈ۔ وہ خود ہی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ذرا مطلب چیک کرو اس نام کا۔ وہ اپنا ہونٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ رسل کا تو کام تھا اس کے آرڈرز کو فالو کرنا۔ مرم، قدیم مصر میں یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کی خواہش میں سامنے والا دیوانہ ہو جائے، یعنی کوئی انتہائی قیمتی مگر بہت نازک چیز جس کی خواہش ہو جائے۔ اس نے مطلب بتاتے ہوئے موبائل واپس اس کے حوالے کیا تھا، اور قائصان کا مطلب خواہش کرنے والا۔ تم مرم، تم قیمتی ہو، اور قائصان تمہارا خواہش مند۔ اس یاور حدیث کا شکریہ ادا کر دو، آخر اسی کی وجہ سے تو ہم اس راستے پر گئے تھے۔ اسے کہو کہ اب بھی وقت ہے، اپنی حقیقت بیان کرے، میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا۔ اپنی مرم سے
بدبو، تم اس سے محبت کر جاتے ہو؟ رسل نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ وہ سخت آنکھوں سے اسے دیکھ کر پرسرار انداز میں مسکرایا۔ ابھی بتایا نہ تمہیں کہ وہ قیمتی ہے اور میں اس کا خواہش مند، اور کسی چیز کی خواہش تب ہی جاگتی ہے جب معاملہ دل کا ہو۔ کہ یاور حبیب والا کیس ختم کرو نا، پھر تمہاری بھابھی سے ملنے چلیں گے۔ میں ابھی ذرا گھر چلتا ہوں، ڈبلیو کو بتاتا ہوں کہ اس کی ممی آ رہی ہے، وہ بھی تھوڑا تیار ہو جائے۔ اس کے لیے نئی بات ہے نا، ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ بڑے بے فکر انداز میں بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ دونوں حیران پریشان اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے خیال سے وہ لڑکی شادی شدہ ہے کائزان، کیونکہ وہ یہاں کسی لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے۔ رسل نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ نہیں، ساتھ نہیں رہ رہی، وہ دونوں الگ الگ کمرے میں رہ رہے ہیں، لیکن ساتھ پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ رفیع نے اس کی بات کی درستگی کی تھی، جبکہ وہ اس کے پیر پر اتنے زور سے پیر مار چکا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا بھائی ہوگا۔ کل رات کو وہ کسی فیصل بھائی کا نام لے رہی تھی۔ کائزان بالکل ریلیکس انداز میں تھا۔ خیر چھوڑو اس ٹاپک کو۔ حملہ رمیز نے کروایا تھا۔ وہ ٹوٹل 15 لوگ تھے۔ 15 کی 15 مجھے شام سے پہلے تہہ خانے میں چاہیے۔ تمہاری بھابھی سے تفصیل سے ملاقات اور اس کی ذات پر تفصیل سے گفتگو میں رات کی تنہائی میں اکیلے کروں گا، اور تم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس لڑکی کے بارے میں بات صرف کائزان قاسمی کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف کائزان قاسمی سے۔ کسی دوسرے کی باتوں میں کیا سوچ، باتوں میں تو کیا سوچ میں بھی وہ لڑکی نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلا چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ سو گائز، لائک کرو، ورنہ مریم کی شادی کائزان سے نہیں فیصل سے کروا دوں گی، یہ میں گارنٹی دے کر کہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر لائک نہیں کیا نا تو مریم کائزان ناول مریم فیصل کے نام سے میں نے چینج کر دینا ہے، یہ آپ لوگ لکھ کر رکھ لو۔
ویسے آج یہ والی دھمکی لگانی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ کل والی ایپیسوڈ پہ آپ نے لائکس کی بھرمار کی ہے، جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور آپ سب کے بہت سارے کامنٹس کے پچھلے جتنے بھی کامنٹس تھے، یعنی 7 والی کو نہیں 6 ایپیسوڈ کے میں نے سب کے آنسر کر دیے ہیں۔ 6 والی ایپیسوڈ کے میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے 7 ایپیسوڈ کے ریکارڈنگ کے بعد جواب دیتی ہوں، تو انشاءاللہ اس کو اپلوڈنگ پر لگا کر میں آپ سب کو آنسر کروں گی۔ لیکن سچی میں آپ سب لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایک لڑکی نے کامنٹ کیا تھا یہاں پہ کہ وہ مریم قائزان کو بچائے گی، اور وہ اس طرح سے ان کی ملاقات ہوگی۔ میرے خیال میں انہوں نے پڑھا ہے، سنیک پیک پہ جو سینز میں نے دیے تھے وہاں پر میں نے پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ وہ جب رومانٹک سین ہے، میرے خیال سے آپ سنیک پیک پڑھ سکتے ہیں، 2 یا شاید میں نے 3 اس وقت دیے تھے، جب قائزان سے مریم پوچھتی ہے کہ وہ قائزان اس کو کچھ بولتا ہے، تو وہ مریم اس کو آگے سے کہتی ہے کہ آپ میرا احسان نہیں چکا سکتے کیونکہ میں نے آپ کی جان بچائی تھی۔ ویسے مریم آگے پچھتائے گی اس اپنی غلطی میں۔ تو ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں، کیونکہ میں نے ریکارڈنگ بھی لگانی ہے تاکہ آج ٹائم پر اپلوڈ ہو جائے ایپیسوڈ، تو آپ لوگ بھی ٹائم پر پڑھ لو گے۔ تو ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔